बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज उसूली मीरास की क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम उसी गुज़िश्ता क्लास वाला जो मौजू है उसको मुकम्मल करते हैं। वो मौजू था रद्द का, और रद्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पर 4 सूरतें हैं और हर सूरत के लिए एक कायदा है। हमने पहली 3 सूरतें और उनके कवायद पढ़ लिए थे, ठीक है। अब चौथी सूरत को हम देखते हैं कि इसमें रद्द का क्या कायदा अप्लाई होगा। चौथी सूरत ये है कि किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसके वरसा में मियाँ बीवी में से कोई एक मौजूद हो, बीवी मौजूद है या शोहर मौजूद है, और उनके अलावा शोहर या बीवी के अलावा जो वरसा है वो 2-3 किस्म के हैं। एक पार्टी नहीं है, एक जिन्स के लोग नहीं हैं, 2-3 जिन्स के लोग हैं, ठीक है। माँ भी है, बेटी भी है, हाँ, बहनें भी है, वगैरह वगैरह। इस तरह यानी ज़वील फुरूज़ी नसबी जो है वो 2-3 किस्म के हैं और ज़वील फुरूज़ी सबबी भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में क्या कायदा होगा, उस कायदे को आपने समझना है और उसी तरतीब के मुताबिक समझना है जिस तरह कल आपने कायदा नंबर 3 समझा था कि आपको अलग अलग काम करने पड़े थे। यहाँ कुछ काम आपने ज्यादा करने होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप तरतीबवार उन मराहिल को आप देखेंगे तो और उसके मुताबिक अमल करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखिएगा चौथी सूरत, पहले तो यहाँ पहले 2 लाइनों में इस चौथी सूरत का बैकग्राउंड लिखा हुआ है कि अगर मसला ऐसा है जिसमें मियाँ बीवी में से कोई एक मौजूद हो और उनके अलावा जो दीगर वरसा है वो मुख्तलिफुल जिन्स हो, यानी 2-3 किस्म के लोग हो, सिर्फ एक पार्टी ना हो, तो वहां आपने 2 काम करने होंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने जहन में रखना है कि अगर ये चौथी सूरत पेश आएगी तो आपने कितने काम करने होंगे? 2। पहला काम मसला बनाना और दूसरा काम ज़रब देना। ये 2 बुनियादी बड़े काम हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों काम से फारिग हो जाएंगे, बस ये चौथी सूरत हल हो जाएगी, ठीक है। अब है तो ये हमारे पास 2 बड़े काम, मसला बनाना और ज़रब देना, लेकिन हर काम में 2-2 स्टेप है, 2-2 मराहिल है। मसला बनाने में भी आपने अंदर 2 काम करने हैं। इस पहले वाले काम के अंदर कितने मराहिल है? 2, और फिर दूसरे काम के अंदर भी 2 मराहिल है, तो कुल 4 मराहिल हो जाएंगे। ये जब मुकम्मल हो जाएंगे तो बस ये मामला हल हो जाएगा। तो खुलासा के तौर पर 2 काम है, पहला काम मसला बनाना, दूसरा काम ज़रब देना। और डिटेल में आप जाएंगे तो पहले काम यानी मसला बनाने में 2 किस्म के मसले बनाने होंगे, 2 मराहिल, और ज़रब देने में 2 किस्म का ज़रब देना होगा, यानी कि 2 मराहिल, ठीक है। अब आ जाइए पहले काम के 2 मराहिल और दूसरे काम के 2 मराहिल, जरा समझिए। पहले काम क्या था? मसला बनाना। तो उसमें आपने 2 मसले बनाने होंगे अलग अलग करके। पहला मरहला क्या होगा कि जो शोहर या बीवी है उनके लिए अलग मसला बना दे और उस मसले से उनको हिस्सा दे दे। और इसके साथ साथ ये पॉइंट बड़ा अहम है कि शोहर या बीवी के लिए जो आपने मसला बनाया है उस असल मसले को 4 से बनाया है, 8 से बनाया है, या 2 से बनाया है, जिससे भी बनाया है उस आदत को भी जहन में रख ले, महफूज कर ले, नोट कर ले, और जो बाकी बचा है उसको भी नोट कर ले। ये दोनों बातें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। तो पहला मरहला क्या हुआ कि जो मियाँ साहब या बीवी जिंदा है उसके लिए अलग मसला बना दे और उससे उसको मसला हिस्सा दे दे, और 2 चीजें नोट कर ले। एक, कुल मसला, असल मसला किससे बनाया है वो आदत है, और जो बाकी बचा है यानी शोहर या बीवी को देने के बाद जो बाकी बचा है वो, ये दोनों बातें आपने नोट करनी है अपने पास, ये बाद में काम आती है। तो ये पहला मसला बनाने में पहला मरहला ये हुआ। दूसरा मरहला, दीगर वरसा का अलग मसला बना ले आप। बीवी या शोहर जो होगा उसके लिए आपने अलग मसला बना दिया ना, अलग लिख के, और दीगर वरसा के लिए अलग मसला बना दे, ठीक है। ये तो पहला काम हो गया आपका। अब दूसरा काम, ज़रब देने की तरफ आ जाइए। सबसे पहले आपने ज़रब देने में 2 किस्म के काम करने होंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो दूसरे मरहले में आपने दीगर वरसा के लिए मसला बनाया था ना, है,
تو اس میں جتنے ورثاء کو آپ نے حصے دیے ہیں ان حصص کو جمع کرے. ماں کو ملا ہے اتنا, بیٹی کو ملا ہے اتنا, فلاں کو ملا ہے اتنا, ان سارے حصوں کو جمع کرے اور ان جمع شدہ حصوں کو مجموعی مقدار کو زوجین, جو پیچھے آپ نے مسئلہ بنایا تھا نا مرحلہ نمبر 1 میں, اس میں جو اصل مسئلہ تھا اس کے ساتھ بھی ضرب دے دے اس کے ساتھ, اور جو شوہر یا بیوی کو آپ نے حصہ دیا تھا اس کے ساتھ بھی ضرب دے دے. تو اس سے 2 کام ہمیں حاصل ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا کہ جب آپ یہاں, یعنی یہ دیکھیے دوسرا مرحلہ تھا نا, دیگر ورثاء کے حصوں کو آپ نے جمع کیا, تو اس کو 2 جگہ ضرب دینا ہے. دیگر ورثاء کے حصوں کے مجموعی مقدار کو آپ نے شوہر یا بیوی کے جو مسئلہ بنایا تھا اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیا, تو جو جواب آئے گا وہ گویا کہ اب تصحیح ہو جائے گی, اصل مسئلہ وہ ہو جائے گا. اور اسی مجموعی مقدار کو اب میاں یا بیوی کو جتنا حصہ ملا تھا اس کے ساتھ ضرب دے دے, تاکہ اب اس مجموعی مقدار میں سے اس کا حصہ نکل آئے, تو اس کا بھی حصہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے, اس کا بھی حصہ نکل آیا. اب دوسرا مرحلہ احد الزوجین, یعنی میاں بیوی کو جو آپ نے مسئلہ بنایا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچا ہے اس کو نوٹ کرنا ہے, تو اس بچے ہوئے کو اٹھا کر دیگر ورثاء کو جو اصل مسئلے سے جو ملا تھا اس کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے, تو ہر ایک کا مسئلہ آپ کو معلوم ہوتا جائے گا. یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ صحیح نہیں آئے گا, میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا, اس سے صحیح سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ پوائنٹس ہے, آپ نے بنیادی طور پر کتنے کام کرنے ہیں؟ 2. پہلے مسئلہ بنانا ہے. مسئلہ بنانے میں پہلے تو آپ نے میاں یا بیوی جو بھی ہے اس کے لیے الگ مسئلہ بنانا ہے, ان کا اصل مسئلہ اور جو باقی ان سے بچا ہے وہ بھی نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر دیگر ورثاء کا الگ مسئلہ بنانا ہے. ہو گیا. اب 2 قسم کے ضرب دینے ہیں. 2 قسم کے کیا دینے ہیں؟ ضرب. کیسے؟ سب سے پہلے ان ورثاء کے حصوں کو جمع کرے اور اس مجموعے کو ضرب دے دے اس اصل مسئلے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جو جواب آئے گا وہ اب سارا مال اس پر تقسیم ہوگا, وہی اصل مسئلہ ہوگا. اور اب میاں یا بیوی جو بھی ہے ان کا حصہ نکالنے کے لیے انہی ورثاء کے حصوں کو, مجموعی حصوں کو نکال کے میاں یا بیوی کو جو آپ نے پہلے حصے دیا تھا اس کے ساتھ ضرب دے دے, تو اس کا حصہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے, اور ان سے جو بچا تھا, میاں بیوی سے جو یہاں بچا تھا, اس کو لے کر ہر ورثاء کے حصے کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے, تو ہر وارث کا حصہ بھی آپ کو معلوم ہوتا جائے گا. ذرا یہاں آ جائیے. یہ تو یہاں صحیح نہیں سمجھ آئے گا آپ کو, میں آپ کو دوبارہ سے بنا کر سمجھاتا ہوں. 1 منٹ. اب ذرا سمجھیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کیا ہو گیا اس کو, ہاں, ایک شخص کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں ہے, مثلا عورت کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. عورت کا انتقال ہوا, اس کے ورثاء میں ہے شوہر. ٹھیک ہے, ایک ہے شوہر. ٹھیک ہے جی. ایک ہے بیٹی, بیٹی. ٹھیک ہے, اور ایک ہے پوتی. اچھا جی. اب یہاں آپ اصول کے مطابق آپ سب سے پہلے مسئلہ بنانا شروع کریں. تو اولاد موجود ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ ربع. بیٹی اکیلی ہے, اس کو کتنا ملے گا؟ نصف. اور پوتی بھی اکیلی ہے, تو بیٹی ایک ہو تو پوتی کو کتنا ملتا ہے؟ پھر پوتی کو کتنا ملتا ہے اس صورت میں؟ سدس ملتا ہے نا, سدس. اچھا, اب ذرا بتائیے, ربع نیچے والوں کے ساتھ جمع ہو گیا سدس کے ساتھ, تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے. یاد ہوگا آپ کو, مسئلہ بنے گا 12 سے. 12 کا ربع کتنا بنتا ہے؟ 3. 3 شوہر کو دے دیے. ٹھیک ہے جی. 12 کا نصف کتنا بنتا ہے؟ 6. بیٹی کو دے دیے. اور 12 کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 2. وہ اس کو دے دیے. اب یہ ذرا بتائیے, یہ سارے کتنے ہو گئے جمع؟ ایک سیکنڈ, اس کو انگلش میں کرنا تھا تاکہ صحیح, چلے چھوڑے. اچھا, تو 3 اور 6 9 اور 2 11, ایک بچ گیا کہ نہیں؟
تو جب ایک بچ گیا تو اب اس ایک کو واپس دینا ہے. اب وہ ایک جو رد کرنا ہے وہ شوہر کو تو نہیں ملے گا نا, وہ بیٹی اور پوتی کو ملے گا. تو یہی ہمارے پاس چوتھی صورت ہے. چوتھی صورت کیا تھی؟ ہم نے جب 4 قاعدے پڑھے رد کے, تو رد میں چوتھا قاعدہ ہمارے پاس یہ تھا کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک زندہ ہو, ٹھیک ہے جی, شوہر زندہ ہے, اور جو دیگر لوگ ہیں میاں بیوی کے علاوہ ذیل فروع نسبی, وہ 2 قسم کے یا 3 قسم کے لوگ ہیں, 2-3 پارٹیز ہے. تو بیٹی پوتی 2 ہے, صرف ایک پارٹی نہیں ہے, یہ 2-3 پارٹیاں, الگ الگ پارٹیاں ہیں, الگ الگ لوگ ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ 2 کام کرنے ہیں نا. سب سے پہلے مسئلہ بنانا, اور نمبر 2 ضرب دینا. مسئلہ بنانے میں بھی 2 کام کرنے ہوں گے. شوہر کے لیے الگ مسئلہ بنائیں گے اور بیٹی اور پوتی کے لیے الگ مسئلہ بنائیں گے. ایسا ہی ہے نا. اب آ جائیے ہم الگ الگ مسئلہ بنا لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ شوہر کے لیے مسئلہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, شوہر ہے تو شوہر کو تو ربو مل رہا ہے نا, ربو. تو ربو تو کس سے نکل سکتا ہے؟ کم از کم 4 سے. تو شوہر کے لیے ہم نے مسئلہ بنایا, یہ دیکھیے 4 سے 1 دے دیا شوہر کو. اچھا, اور باقی بچا کتنا؟ 3. یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے. تو کتنی چیزیں اس مسئلے سے آپ کو حاصل ہو گئی؟ ایک تو مسئلہ بنا دیا آپ نے 4 سے, ٹھیک ہے جی, 4 یہ ہو گیا اصل مسئلہ, اور 1 دے دیا شوہر کو, یہ ہو گیا شوہر کا حصہ, ٹھیک ہے, اور باقی بچ گئے 3. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہم نے نوٹ کر لیا. تو پہلے کام کے اندر ہم نے پہلا مرحلہ کر دیا, وہ ہے شوہر کے لیے مسئلہ بنانا. اب ہم نے بیٹی اور پوتی کے لیے مسئلہ بنانا ہے دوسرا, یعنی پہلے کام کا دوسرا مرحلہ. پہلے کام کا دوسرا مرحلہ آ جائیے اب. ٹھیک ہے, پہلے کام کا دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ نے بیٹی اور پوتی کے لیے مسئلہ بنانا ہے. تو بیٹی صرف ان دونوں کو لکھنا ہے نا, شوہر تو نکل چکا ہے, اس کو تو نہیں لکھنا, اور پوتی. اچھا, بیٹی اکیلی ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف, اور پوتی کو ملے گا سدس. تو نصف اور سدس جمع ہو گئے, تو مسئلہ کس سے بنے گا ذرا بتائیں گے آپ؟ مسئلہ بنے گا 6 سے. مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا نا, کیونکہ سدس چھوٹا ہے. تو ہم نے 6 سے مسئلہ بنایا ان دونوں کے لیے. ذرا اس کو نیچے لے آتے تو, ہاں, 6 سے مسئلہ بنایا. 6 کا نصف بیٹی کو دیا 3, اور باقی ہم نے 1 اس کو دے دیا. ٹھیک ہے, باقی 2 کا کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, بس مسئلہ بنا دیا ہم نے. ٹھیک ہے جی, 6 سے مسئلہ بنا کر, تو یہ ہمارا پہلا کام مکمل ہو گیا. پہلا کام کیا تھا؟ مسئلہ بنانا. شوہر صاحب کے لیے الگ مسئلہ بنانا, اور جو باقی وہ رسائے ان کے الگ مسئلہ بنانا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے کام کی طرف, وہ ہے ضرب دینے والا کام. ضرب دینے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 2 قسم کے ضرب دیں گے آپ. ٹھیک ہے, پہلا ضرب آپ دیں گے تاکہ اب مجموعی طور پر مسئلہ معلوم ہو جائے, اصل مسئلہ کس سے بنے گا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے حصص کو جمع کریں. ٹھیک ہے, جو باقی وہ رسا ہے ان کے حصوں کو جمع کریں اور اس کو ضرب دے دے. یہ جو شوہر کے لیے آپ نے مسئلہ بنایا تھا اس کے ساتھ ضرب دے دے. تو ذرا مجھے بتائیں گے آپ کہ بیٹی اور پوتی کے لیے جب ہم نے مسئلہ بنایا تو ان کے سہام ہم نے جمع کیے تو کتنے ہو گئے؟ 4. 3 اور 1 4. اس 4 کو لے کر اس 4 میں ضرب دینا ہے. اس 4 کو لے کر کس میں ضرب دینا ہے؟ اس 4 میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یوں کیا کہ ان کے 4 کو, یہ جو 4 ہے اس کو ہم نے ضرب دیا اس میں 4 میں, تو ہمارے پاس کیا جواب نکل آئے گا؟ 4 کو 4 میں آپ ضرب دیجئے تو کیا حاصل ہو جائے گا؟ 16. 16 ہو جائے گا نا. اچھا جی, اب اصل مسئلہ بن گیا 16 سے. ٹھیک ہے, ایک کام تو ہو گیا. اسی طرح دوسرا, اسی ضرب کے اندر دوسرا کام کیا کرنا تھا کہ اسی 4 کو شوہر کے حصے کے ساتھ بھی ضرب دیں گے آپ, تاکہ شوہر کا حصہ, اب جو ہے نا یہ اصل مسئلہ بن گیا 16. اب گویا کہ یہ اصل مسئلہ ہے. تو اب اس اصل مسئلے میں شوہر کا حصہ معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 4 کو شوہر کے مسئلے کے ساتھ آپ ضرب دیں گے. تو 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں گے آپ, تو شوہر کو کتنے مل جائے گا؟ شوہر کو مل جائے گا 4. تو 16 میں سے 4 شوہر کو ملا, کیونکہ 16 کا ربع 4 ہے نا, تو 16 میں سے 4 شوہر کو مل گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم نے ضرب کے اندر پہلا مرحلہ کر دیا.
ضرب کے پہلے مرحلے کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، دیکھا آپ نے کیا کہ ان کے حصص کو جمع کرے اور شوہر کے لیے جو مسئلہ بنایا تھا اس کے ساتھ ضرب دے دے اور اس کو یہاں لکھ دے، ٹھیک ہے جی. دوسرا اسی کے مسئلے کو جمع کرے اور شوہر کے حصے کے ساتھ اس کو ضرب دے دے تو یہ شوہر کا حصہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے جی، شوہر کا نکل آیا. لیکن ان دونوں کا حصہ کیسے نکلے گا اس 16 میں سے؟ اب بیٹی اور پوتی کا حصہ نکالنا ہے 16 میں سے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو جو ملا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے شوہر کو جو ملا تھا اس کے بعد کچھ بچا تھا نا، یاد ہے آپ کو، یہ دیکھیے 3، تو اس باقی ماندہ کو پکڑے آپ. کس کو پکڑیں گے؟ وہ جو شوہر سے باقی بچا تھا اس کو پکڑے. تو اس 3 کو ہم نے پکڑا اور ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیا تو اس کا حصہ معلوم ہو جائے گا. تو 3 کو جب ہم نے بیٹی کے حصے کے ساتھ ضرب دیا تو 3 کو 3 سے ضرب دیں گے تو کتنا نکل آئے گا؟ 9. بیٹی کو مل جائے گا 9. اچھا جی، پھر اور اسی طرح اس کو آپ نے ضرب دینا ہے اس کے ساتھ بھی، اس باقی ماندہ کو اس کے ساتھ بھی آپ نے ضرب دیا تو 3 کو ایک کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا نکل آئے گا؟ 3. 3، ٹھیک ہے نا. اب یوں ہو گیا، اب مسئلہ حل ہو گیا. کیسے؟ کہ سارا مال، مرحوم کا سارا مال 16 حصوں میں تقسیم کریں گے. اس 16 میں سے 4 شوہر کو دے دیں گے ربع، ٹھیک ہے جی. باقی بچے 12، اس 12 کو کیا تقسیم کرنا ہے؟ وہ اس 12 میں سے 9 دینا ہے بیٹی کو، 9 دینا ہے بیٹی کو اور 3 دینا ہے پوتی کو. اب اگر آپ غور کریں گے تو رد اس کے اندر خود بخود ہو گیا، شوہر پر رد نہیں ہوا. کیوں؟ شوہر کو جس طرح پہلے ربع مل رہا تھا، یہاں پر 12 میں سے 3 مل رہا تھا، تو 16 میں سے اس کو 4 مل گیا. تو کیا شوہر کو زیادہ ملا؟ بالکل بھی زیادہ نہیں ملا، اس کو وہی ربع مل گیا، چوتھائی حصہ. لیکن بیٹی کو اور پوتی کو زیادہ ملا. کیوں؟ یہاں بیٹی کو مل رہا تھا 12 میں سے 6 نصف اور پوتی کو مل رہا تھا 12 میں سے 2 سدس. لیکن یہاں 16 میں سے بیٹی کو 8 نہیں مل رہے، بلکہ 16 میں سے بیٹی کو مل رہے ہیں 9، ہے نا، اور پوتی کو مل رہے ہیں 3. تو دونوں کو زیادہ نہیں ملا، اس کو نصف سے زیادہ ملا اور پوتی کو سدس سے زیادہ ملا. وہ زیادہ کیوں ملا؟ کیونکہ وہ جو رد والا حصہ بچ رہا تھا وہ ان کو مل گیا. سمجھ آیا یہ؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر رد کا چوتھا قاعدہ اور قانون. اب ذرا یہاں دوبارہ دیکھ لیجئے اس کو. یہ یہاں میرے بڑا الٹا پلٹا کر کے سمجھایا ہے، لیکن وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا کہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. پہلے کام میں مسئلہ بنانا ہوتا ہے اور دوسرے کام میں ضرب دینا ہوتا ہے. مسئلہ بنانے میں 2 قسم کے الگ الگ مسئلے بنانے پڑتے ہیں. شوہر یا بیوی جو بھی ہے اس کے لیے الگ مسئلہ بنانا پڑتا ہے اور اس کے اصل مسئلہ اور باقی حصہ جو بچ گیا اس کو نوٹ کرے. دیگر ورثاء کا الگ مسئلہ بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ضرب دینا ہے. ضرب میں بھی 2 کام ہوں گے. ایک، دیگر ورثاء کے حصوں کو جمع کر کے وہ جو شوہر کے لیے مسئلہ بنایا تھا اس اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دے تو جو جواب آئے گا وہ اب اصل مسئلہ وہ ہوگا. اور اسی تمام حصوں کو جمع کر کے شوہر کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے تو شوہر کا حصہ معلوم ہو جائے گا. اور شوہر کو جو پہلے آپ نے حصہ دیا تھا، جو مال بچا تھا، اس کو لے کر دیگر ورثاء کے ہر ایک حصے کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے تو ہر ایک کا حصہ معلوم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا رد کا چوتھا قاعدہ. اچھا جی، اب ہم جو ہے نا یہاں سے آگے آپ کے سامنے جو موضوع ہے یہ ہے تصحیح کا. ٹھیک ہے، تصحیح کا موضوع یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے میراث کے مسائل میں سے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تصحیح کا مختصر سا تعارف پہلے ذہن میں رکھ لیں. یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. لغوی معنی اس کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا. ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص تحریر لکھتا ہے، دوسرا اس کی تصحیح کرتا ہے، کریکشن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ آسان تعریف اس کو یوں کی جاتی ہے کہ دفع الکسر، یعنی کسر کو دور کرنا. کسر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ کسر سمجھیے. یہ لفظ کسر نظر آ رہا ہے؟ کسر، کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے مسئلہ بنایا، ورثاء کو ان کے حصے دے دیے، لیکن کچھ ورثاء کو حصے ٹھیک ٹھیک نہیں مل رہے ہیں، وہ حصے ٹوٹ ٹوٹ کے ان کو مل رہے ہیں. مثلا 3 بیٹیاں ہیں یا سمجھ لیجئے 9 بیٹیاں ہیں، ان کو 6 حصے مل رہے ہیں. تو 6 حصے آپ 9 بیٹیوں کو دیں گے تو ٹوٹیں گے نا وہ 6 حصے. اس کو کہتے ہیں کسر، کہ بھئی ہر ایک کو مکمل عدد نہ ملے.
بلکہ وہ عدد ٹوٹ رہا ہو. ایسے کسر کو دور کرنا ہے اور ہم نے ایسا طریقہ ایجاد کرنا ہے کہ جس سے کسر ختم ہو جائے اور ان کو پراپر طریقے سے صحیح عدد مل جائے. مثال کے طور پر 9 بیٹیاں ہیں, ان کو آپ نے 6 دے دیا, اب باقی ورثہ کا حصہ تو ٹھیک ہے, لیکن 9 بیٹیوں کو 6 کیسے دیں گے آپ؟ وہ تو ٹوٹ رہا ہے نا, کسر ہو رہا ہے. اس کسر کو ختم کرنا ہے, ایسا کام کرنا ہے کہ 9 بیٹیوں کو یا تو ایک ایک مل جائے یا دو مل جائے, لیکن کوئی چیز ٹوٹے نہیں. تو اس کو پھر الگ سے کام کرنا پڑتا ہے اور اس چیز کے اندر کوئی ایسا تصرف کرنا پڑتا ہے, کچھ ایسا کام کرنا پڑتا ہے, قواعد اپلائی کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر 9 کی 9 بیٹیوں کو صحیح چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ ٹوٹ نہیں رہا ہوتا. پھر ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میراث کے 25 مطلب 24 حصے بنائے اور اس کو اتنا میں دے دے, اس کو اتنا دے, اس کے تاکہ سرحائے کو پورا مل جائے. تو بہرحال اسی کو تصحیح کہتے ہیں کہ ہر وارث کا حصہ بغیر کسر کے نکل آئے, ٹوٹے نہیں. ایک ملے, کم از کم ایک تو ملے, یا دو ملے, 1.5 بھی نہ ملے. 1.5 میں بھی کسر ہے, 1.5 میں بھی تو کسر ہے نا, تو اس لیے کسر کو ختم کرنے کو تصحیح کہتے ہیں. اچھا, ویسے تصحیح کی زیادہ ضرورت آج کل فیصد والا حصہ ہے, تو یہ پیچھے والے اصول اگر آپ کو یاد ہو تو فیصد کے اصولوں کے مطابق آپ نکالیں گے تو میرے خیال میں پھر تصحیح کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, لیکن پھر بھی یہ ایک ضروری چیز ہے, اس کو ذہن میں رکھ لے. آگے ہم پڑھیں گے فیصد کیسے نکالا جاتا ہے نا, پرسنٹیج, تو وہ آپ پیچھے والے قوانین سارے آپ کو یاد ہو اور پرسنٹیج والا قانون یاد ہو تو آپ ہر ایک کا حصہ پرسنٹیج کے حساب سے نکال لیں گے, تو پھر بڑی اتنا مشکلات پیش نہیں آتی. لیکن پھر بھی تصحیح کی جو وہ ہے اصول ہے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ نے تصحیح کے لیے سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ اصطلاحات ذہن میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ جانتے ہیں نا, اصل مسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس سے وہ عدد جس سے آپ مسئلہ بناتے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا ابھی, یہ دیکھیے ابھی یہاں اصل مسئلہ کیا ہے؟ 12 ہے نا. یہاں اس والے مسئلے میں 4 ہے اصل, اور یہاں جو ہے یہ والا جو بیٹی اور پوتی والا ہے اس میں 6 ہے. تو جس عدد سے مسئلہ بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصل مسئلہ, اس عدد کو. ٹھیک ہے, تصحیح کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تصحیح کا کیا مطلب ہے کہ اصل مسئلے کے اندر کچھ ایسا تغیر تبدل کرنا, کچھ ایسی چینجنگ کر دینا کہ اس کے حصے بڑھ جائے اور سب کو حصے پورے مل جائے. مثلا ایسا ممکن ہے کہ اصل مسئلہ 6 سے بنا ہو اور تصحیح ہوگی 24 سے, اب اصل مسئلہ 24 سے بنے گا 6 کے بجائے, ورنہ اصل قانون تو تھا کہ 6 سے بنے, لیکن تصحیح کی ضرورت کے لیے ہم نے 24 سے بنا دیا. بالکل ممکن ہے. طائفہ گروپ کو کہتے ہیں, جماعت کو, لیکن یہاں طائفہ کا مطلب ہے ایک جنس کے ورثہ. یہاں طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک جنس کے ورثہ, مثلا بیٹے اور بیٹیاں, ٹھیک ہے, یہ ایک جنس شمار کی جاتی ہے. باپ, ماں, بہنیں, یہ تو الگ, بیوی, یہ الگ جنس ہے. ٹھیک ہے, تو جو ایک گروپ آف مطلب وہ جو ورثہ کا جو ایک جنس ہے, ایک پارٹی ہے جن کو حصے ملے, اس کو کہتے ہیں طائفہ. رؤوس راس ان کی جمع ہے, سروں کو کہتے ہیں. یہاں افراد مراد ہوتے ہیں کہ کتنے رؤوس ہے, کتنے افراد ہے. پیچھے بھی آیا تھا نا, 2 بیٹے ہیں تو 2 رؤوس ہو گئے, نہیں 2 بیٹیاں ہیں تو 2 رؤوس ہو گئے. اگر اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیٹیوں کے مقابلے میں جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے رؤوس ڈبل شمار کیے جاتے ہیں. مثلا اگر ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں تو یہ 4 رؤوس ہے. کیوں 4 رؤوس ہے؟ کیونکہ بیٹے کا حصہ چونکہ ڈبل ہے تو اس کو بیٹی کے مقابل میں 2 شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بھائی بہنوں میں بھی یہ ہے. باقی تمام صورتوں میں افراد کو دیکھا جاتا ہے, جتنے افراد ہو اتنے رؤوس ہوتے ہیں. سہام کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل مسئلے سے ہر وارث کو جو حصہ ملتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں سہام. مضروب آپ جانتے ہیں کہ جس میں ضرب دیا جاتا ہے, وہ عدد جس کو یعنی کہ جس عدد کو اٹھا کر اب ضرب دیا جاتا ہے ایک میں اور دوسرے میں, اس کو کہتے ہیں مضروب. یعنی ایسا عدد کہ جس کو اٹھا کے اب ضرب دیا جائے گا آگے چیزوں کے ساتھ, یہ آپ کے سامنے آگے آتا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھ لیں, پھر انشاءاللہ اس کو آگے فٹ کریں گے. اچھا, پہلے تو آپ خاکہ کے طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تصحیح کے ہمارے پاس کل 6 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے, تصحیح کے یہ ایک خاکہ ہے مجموعی. تصحیح کے کل قاعدے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 6. وہ 6 قاعدے 2 حصوں پر مشتمل ہے.
پہلے حصے میں 2 قاعدے آئیں گے اور دوسرے حصے میں 4 قاعدے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر 2 صورتیں بنتی ہے. پہلی صورت پر 2 قاعدے فٹ ہو رہے ہیں اور دوسری صورت پر 4 قاعدے فٹ ہو رہے ہیں. اتنا مشکل ہی بھی نہیں ہے. پہلی صورت کون سی ہے کہ کسر صرف ایک طائفہ پر ہو رہا ہے, مطلب تو اس کے پھر 2 قاعدے ہوں گے. ایک طائفے پر کسر کا مطلب یہ ہے کہ بھئی باقی سب ورثاء کو اپنا اپنا حصہ ٹھیک ٹھیک مل گیا, لیکن بیچ میں ایک پارٹی ایسی ہے جس کو ٹھیک حصہ نہیں مل رہا, ٹوٹ رہا ہے ان کا حصہ. صرف ایک پارٹی ہے, ایک طائفہ, ایک پارٹی, بس ایک سے زیادہ نہیں. تو وہاں 2 قاعدے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ایک سے زیادہ طائفوں اور ایک سے زیادہ لوگوں پر جو ہے وہ کسر ہو رہا ہے, مثلا شوہر کو حصہ ٹھیک ملا لیکن بیٹی اور پوتیاں ایسی تھی, یا بیٹے اور بیٹیاں وغیرہ 2-3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس کا حصہ ٹھیک نہیں مل رہا. بیٹیاں بھی ہے, ادھر سے بیٹے بھی ہے, ادھر سے بیٹے بیٹیاں تو خیر ایک طائفہ ہے, مطلب بیٹیاں ہیں, پوتیاں بھی ہیں, تو ان کو ان کا حصہ ٹھیک نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, تو پہلی صورت یہ ہے کہ ایک قسم کے لوگوں پر, ایک گروپ آف پیپل پر کسر ہو رہا ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ 2 یا 3 قسم کے لوگوں کو ان کا حصہ ٹھیک نہیں مل رہا بلکہ ٹوٹ رہا ہے. تو پھر اس کے 4 قواعد ہوں گے. پہلی صورت کے 2 قواعد اور دوسری صورت کے 4 قواعد. ٹھیک ہے, ایک طائفے پر کسر کے قواعد. پہلا قاعدہ یہ ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے. اچھا, اب ذرا اس کو بنیادی طور پر, ایک سیکنڈ, اس کو کل سے شروع کر لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ابھی میرے خیال سے اتنا کافی ہے, اس کو کل سے شروع کر لیں گے, کل نہیں بلکہ اگلے ہفتے سے. تو یہ چاروں قاعدے 6 کے 6 قاعدے انشاءاللہ ایک ہی کلاس میں کوشش کرتے کہ ہو جائے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. ایک بس اس کو اگلی کلاس میں کرتے ہیں.